आप सुन रहे हो, एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई है और एक बड़ी गिरफ्तारी का इंतज़ार है और वो भी हो जाएगी। ये गिरफ्तारी चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले बल्कि चीफ जस्टिस के कत्ल का फतवा जारी करने वाले शख्स की हुई है और एक गिरफ्तारी साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की साहबजादी की होने जा रही है, जिनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हुए हैं और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपनी गाड़ी से दो नौजवानों को कुचला था और उनके वालिद साहब ज़ाहिर इस मामले में पड़े और वही फंस गए। जस्टिस शहजाद मलिक साहब इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और बड़े मुतनाज़ा हो चुके हुए इस स्कैंडल के बाद, इस वाक़े के बाद, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस जो है या शिकायत बल्कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो नौजवान उस गाड़ी में कुचले गए थे उनके वालिद साहब ने भेजा हुआ है वो शिकायत, जिसको रेफरेंस में तब्दील करने की उन्होंने दरख्वास्त दी है, बर्खास्त करने के लिए उन जज साहब को। तो वो मामला भी जो है वो बड़ा संगीन हो गया हुआ है जज साहब के लिए। बिजली का बहरान जो है वो पाकिस्तान में पहले दिन से है, कभी हल होता है कभी हल नहीं होता और कभी लोड शेडिंग की शक्ल अख्तियार करता है और कभी फिर ऐसी ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है कि लोग खुदकुशियाँ करने लग जाते हैं। एक और जो है वो जान गई है बिजली के बिलों की वजह से। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था, गुजरांवाला का वाक़या था। अब गुजरांवाला में एक औरत ने खुदकुशी कर ली है और बिजली के मामले को ही लेकर एक धरना रावलपिंडी में जारी है और फिर धमकी ये दी गई है या चेतावनी दी गई है, वार्न किया गया हुकूमत को कि अगर बिजली के बिलों के मामले पर जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर धरने जो होंगे वो चारों सूबाई दारुल हुकूमतों तक फैल जाएंगे, यानी मुल्क के तमाम बड़े शहर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, उनकी जो सड़कें हैं, शाहराएँ हैं वो बंद कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ हुकूमत है कि हुकूमत जो है मजबूरी का दामन उसका जो है वो पकड़ कर बैठी हुई है और उन्होंने कहा कि जी बेशक धरने हो जो मर्जी हो, हम यकतरफा तौर पर ये जो IPPs के साथ मुआहदे हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए नेगोशिएशंस तो हो सकती हैं, IPPs को तरह मिन्नत की जा सकती है, रीनेगोशिएट किया जा सकता है, उसके लिए उनको आमादा किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि हम कुल्हाड़ा चला दें कहे कि जी मुआहदे ख़त्म, फिर उसका अंजाम जो है वो 900 अरब वाला जो रिकॉर्डिक वाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जुर्माना था वो हमारे ऊपर हो सकता है, लिहाजा हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल है मैं आगाज़ जो धरने हैं उससे करता हूँ और उन धरनों को लेकर ज़ाहिर एक नई चीज़ जो मैं मुसलसल जिसका इजहार करता आ रहा हूँ वो ये है कि एक तो हमारी रियासत ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि IPPs से हमें जान छुड़ानी है। छुड़ाने का वक्त जब या IPPs को बुलाने का जो टाइम था वो भी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की वजह से था, वरना जो एक महदूद मुद्दत के लिए कुछ बंदोबस्त किया गया था, इफ्तिखार चौधरी उसमें टांग ना अड़ाते तो फिर शायद हमें ये दिन ना देखने पड़ते। बहरहाल, या फिर थरकोल का मंसूबा 96 में जब उसका आगाज़ होने जा रहा था तो बंद नहीं किया जाता तो आज सूरत हाल कुछ और होती और आज फिर कहा जा रहा है कि जी हमें लोकल कोयले पर जाना पड़ेगा, ये जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है, अब सूरत हाल ये बन गई है कि जी जमात इस्लामी ने एक धरना दिया हुआ है यहाँ, जहाँ मैं इस्लामाबाद में हूँ तो जुड़वां शहर रावलपिंडी में मरी रोड पर, और फिर जो हमारे सनतकार ताजिर हैं वो सारे के सारे आग बगुले हुए वो कहते हैं कि जब हम हमसे ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता, हम अगर इतनी महंगी बिजली ख़रीदें जो कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से जो हमें महंगी दी जाती है तो वो हम उससे कारोबार नहीं कर सकते। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर बिल्ड कर रही है हुकूमत के ऊपर भी, और फिर मुमकिन है कि अदालती फैसला कोई आ जाए, लेकिन उससे पहले वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं IPPs के लिए कि जी देखें हमारे यहाँ तो हालात अनार्की की तरफ जा रहे हैं, हम अदायगियाँ नहीं कर पाएंगे, लोग जो है वो बिफर गए हुए हैं, मुश्तैल हो गए हुए हैं, धरने लगे हुए हैं, अदालतों से रुजू कर रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी कर लें, रीनेगोशिएट करें। चाइना इस हद तक तो मान गया कि चलें जो इम्पोर्टेड कोयले पर जो हमारे थे मंसूबे बिजली घर जो लगाए गए थे उनको हम लोकल कोयले पर शिफ्ट कर देते हैं, तो लोकल जो कोयला है उसके ऊपर हम लाने को तैयार है, ये खबरें आई। लेकिन अब दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम
یک طرفہ طور پر نہیں معاہدے جو ختم کر سکتے. بات ٹھیک ہے، ایک طرفہ ایک معاہدے ٹھیک ہیں، غلط ہے آپ نے کیے ہیں تو ان کو کسی طریقے سے ان میں ترمیم ہو سکتی ہے، ان پر دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس میں وہ جو بارگیننگ ہو سکتی ہے کسی طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عالمی معاہدے جو ہیں آپ کے، بے شک اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے کچھ بڑی بڑی فیملیز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے فرنٹ مین جو ہیں وہ کوئی اور کمپنیاں ہیں باہر کی تو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کو تو پروف کرنا ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب معاہدے ہیں اور وہ معاہدے انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے ہیں تو ان کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے اب دیکھتے ہیں حکومت کیا راستہ اختیار کرتی ہے. لیکن ایک اور دلچسپ چیز جو ہے نا وہ نکھر کر سامنے آ رہی ہے. وہ میں نے اس پر پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، میں اگلے ولاگ میں اس سے ڈیٹیل میں اس پر بات کروں گا، لیکن ہلکا پھلکا اس میں کیونکہ دھرموں کا ذکر آ گیا ہوا ہے. تو دیکھیں پاکستان میں 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی. تحریک انصاف کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی سیٹیں مسلم لیگ نون سے قومی اسمبلی میں اب زیادہ ہیں. تو نمبر 2 مسلم لیگ نون ہے، نمبر 3 پیپلز پارٹی ہے. اب اس میں 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تو ہیں حکومت میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے. میں انتخابات سے پہلے آپ کو فارمولہ بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ اس میں ڈیٹیل میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو ذرا ایک پرانی بات اپنی یاد کرا دیتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت بنے گی تو اپوزیشن کی سپیس پی ٹی آئی کے پاس رہے گی. پھر پی ٹی آئی اپنا قد بڑھائے گی. ابھی دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے، پنجاب اسمبلی والے بے شک ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، لیکن قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب ہیں تو اپوزیشن کی جو اسپیس ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنے پاس رکھ لی، پی ٹی آئی کے پاس آ گئی. مطلب انہوں نے بطور طاقت، بطور ووٹ جو بھی ہے، یا ہمارے سیاستدانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پائے، ناقص حکمت عملی جو بھی اس کو نام دے، پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو اب وہ اپوزیشن کی اسپیس جو پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ بڑا مسئلہ بن گئی ہے. پی ٹی آئی پھر بات بھی کرتی ہے، ادھر ایک وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اتنا ٹائم پی ٹی آئی کے لوگ آ کر بات کر لیتے ہیں، کبھی ٹاک شو میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی قومی اسمبلی میں، کبھی. تو اب وہ اسپیس جو ہے وہ اسپیس پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہنے دینی. اس کے لیے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کہا تھا کہ یہ وہ کہا جائے گا کہ جماعت اسلامی کو بھی دھرنے کے لیے ہم بلا رہے ہیں، ہم لا رہے ہیں اسلام آباد. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، وہ ان کا وہ غلط نہیں ہوگا. میں مطلب اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، جو ایک سسٹم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹم چاہتا ہے کہ اپوزیشن والی یہ جو اسپیس ہے یہ کوئی اور لے. آپ دیکھیں مطلب مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی پرسوں، ہم جب لاہور میں تھے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے دوست، تو میں نے کہا کہ یار یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس اگر 15-20 منٹ لائیو چل رہی ہے، اب یہ وہ اسپیس جو پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ اسپیس کسی اور کو دی جا رہی ہے. کون ہے کر رہا پیچھے مجھے نہیں پتا، میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا. اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے اس پر میں بات کروں گا. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دھرنا جو ہے، اس دھرنے سے 2 مقاصد، ایک کہ آئی پی پیز کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی ہم سے تو حالات نہیں قابو میں آ رہے، ہمارے لوگ نہیں بجلی کا بل دے پائیں گے، ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا آپ کو ہمارے ساتھ. دوسرا اپوزیشن اپنا قیمتیں کم ہوں گی تو ذرا حکومت بے شک کریڈٹ کسی اور پارٹی کو جائے، لیکن قیمتیں کم ہوں گی تو ذرا حکومت کے خلاف جو ایک لاوا پک رہا ہے نا وہ ذرا اس کے اوپر ٹھنڈ پڑ جائے گی نا لوگوں کو. یار دیکھیں چلے یار بجلی 15-20 روپے سستی تو ہوئی، تو لوگ بیچارے پھر وہ اس طرف نہیں جائیں گے کہ چلے. مطلب ابھی یہ جو گجرانوالہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون ہے رضیہ خاتون، انہوں نے اپنے آپریشن کے لیے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے، بجلی کا بل آ گیا 11,000، انہوں نے خودکشی کر لی. 1,100 روپے بل آتا تھا، انہوں نے 11,000 بل آیا، وہ بجلی پیسے ادھر ادا کر دیے گئے. انہوں نے کہا پھر ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائے. بیچارے نے خودکشی کر لی. چند دن پہلے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مار دیا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا ادائیگی کے اوپر معاملہ. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے، لاوا پک رہا ہے. تو وہ لاوا پکنا بھی بند ہو جائے گا تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے. اور پھر حکومت جو ہے اس کی اپوزیشن جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے گی. تو پی ٹی آئی جو ہے جو لوگوں کو نہیں نکال پا رہی وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی جائے گی. اب میں آتا ہوں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ غلط تھا، فیصلے کی تشریح
یوں کی گئی کہ جی انہوں نے جو قادیانی ہیں ان کو سپورٹ کر دیا، ان کو رائٹ دے دیا ہے کہ جی وہ پاکستان میں اپنے جو بھی ان کے عقائد ہیں ان کی پرچار کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بعد میں وضاحت بھی کی، فیصلے کی، اور فیصلے میں وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی میرا خیال ہے اس میں انہوں نے وہ چیزیں جو اعتراضات تھے وہ دور بھی کر دی ہے۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ لاہور میں 2 روز پہلے ٹی ایل پی کا احتجاجی مظاہرہ تھا، اور ٹی ایل پی کے نائب امیر ہیں ظہیر الحسن شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی جو چیف جسٹس صاحب کا لے آئے گا میں اس کو 1 کروڑ روپے دوں گا، دھمکی دی، فتویٰ دیا۔ اچھا اب اس پر میں سوچ رہا تھا کل بھی کہ یار اس پر کیا بات کی جائے، لیکن اب ہوا یہ کہ آج ہمارے 2 سینئر منسٹرز، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور پلاننگ کے وزیر احسن اقبال صاحب، جو خود اس معاملے میں گولی کھا چکے ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، اس طرح تو ریاست میں انتشار پھیلے گا، کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ چیف جسٹس جیسے منصب پر بیٹھے شخص کے قتل کا فتویٰ دے، اور وہ بھی مذہب کا نام استعمال کر کے۔ تو بہرحال پھر وہ یہ ہوا کہ وہ صاحب کو ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ہیں وہ روپوش ہو گئے تھے، وہ کاڑا جا کر چھپ گئے تھے، ان کو پکڑا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ظاہر یہ معاملہ اس طرح ریاست اس طرح تو نہیں چلا کرتی کہ کوئی اٹھ کے چیف جسٹس کا فتویٰ دے دے۔ اس سے پہلے اسی گروپ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ان کے صاحب تھے، ایک انہوں نے اپنا کوئی قادری صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا اپنا قمر جاوید باجوہ کے لیے، تو پھر ان کے خلاف بڑا ایکشن ہوا، وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر انہوں نے معافیا شافیہ مانگ کر جان چھڑا لی تھی اپنی۔ تو یہ جب تک یہ جو ریاست کا کرنے والا کام ہے نا، چیف جسٹس کے فیصلے پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کسی جج کے فیصلے پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کسی کے خیالات سے آپ جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے لاقانونیت کی ہے تو اس کے لیے قانون کا دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے پولیس ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، اس کے لیے جو موب جسٹس ہے اس کو جو ہے نا پروموٹ کرنا، اس کو فروغ دینا، یہ بڑا خطرناک پھر انارکی ہوتی ہے۔ ملک کے حالات پہلے ہی اچھے نہیں ہیں، پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے 2 قبائل کے درمیان ابھی تک کوئی 35-40 جانیں جا چکی ہیں، بلوچستان میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، تو صورتحال تو ظاہر ملک کی ایسی دگرگوں ہے۔ اگر اس طرح جتھوں کو اجازت دے دی جائے کہ جائیں کسی کا سر قلم کر کے لے اور ریاست خاموش رہے، اصل میں ہماری ریاست ان معاملات میں خاموش رہی بھی ہے، اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے دب کے رہی ہے ہماری ریاست، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے نتائج آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس معاملے میں کیونکہ چیف جسٹس ہے اور اس معاملے میں ریاست نے بڑا ایکٹیو اپنا کیا ہے، رول ادا کیا ہے، 1500 لوگوں کے اوپر نامزد کارکن جو ہے ٹی ایل پی کے ان کے اوپر مقدمہ ہے، تو کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی قسم کی زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ زیادتی ہوئی جی، ایک صاحب ہیں ان کے 2 بیٹے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کی بیٹی گاڑی چلا رہی تھی، مقدمہ یہ ہے، الزام یہ ہے، اور انہوں نے کچل دیے تھے 2 نوجوان، جن میں ایک جو مدعی ہیں ان کے صاحبزادے تھے، ایک ان کے دوست تھے، اور انہوں نے اس وقت ایف آئی آر وغیرہ کروانے کی کوشش کی تھی، پھر تفتیش ہوئی، تحقیقات ہوئی، اور پتہ چلا کہ جی گاڑی جو تھی زیر استعمال وہ چیف جسٹس صاحب کے زیر استعمال گاڑی تھی، شہزاد ملک صاحب کے، ان کی صاحبزادی گاڑی چلا رہی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ سارا کچھ۔ آئی او جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے لاہور چلے گئے، ان کو محبوس کر دیا گیا تھا۔ تو آئی او نے پراپر ایک رپورٹ، عمران شفقت صاحب نے اپنے ویلاگ میں ان کا جو ایک تحریری اسٹیٹمنٹ تھی وہ انہوں نے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو عدالت میں محفوظ مطلب میں گیا وہاں پر کہ انصاف کے لیے، کسی کو انصاف دلانے کے لیے، لیکن اس وقت کیونکہ ہائی کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس نہیں تھے، انہوں نے سرسوخ استعمال کر کے شہزاد ملک صاحب نے ان کو بند کروا دیا، اور وہ پھر وہاں سے توبہ کر کے نکلے، پھر بعد میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی۔ تو اسی بنیاد پر جو نوجوان جن کے والد نے جو اپنا انصاف کے لیے در در بھٹک رہے تھے، بلکہ پچھلے دنوں کسی عدالت میں بھی یہ سوال اٹھا تھا، شاید چیف جسٹس صاحب نے بھی، کہ ایک والد بھٹکتے پھر رہے ہیں یار انصاف کے لیے 2 سال سے، ان کو انصاف نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا۔ تو شہزاد ملک صاحب تو پروموٹ ہو کر آ گئے سپریم کورٹ میں، یعنی ایلیویشن ہو گئی، سپریم کورٹ کے جج بن گئے، اور وہ اس وقت جج بنے جب سرگودا کے ایک تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج، انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ایس آئی والے آئے اور انہوں نے میرا بجلی بند کر دی، ٹرانسفارمر لے گئے، میرا راستہ بند کر دیا، تو اس پر انہوں نے آئی ایس آئی کے سیکٹر انچارج کو بھی طلب کیا تھا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ اتنا
جج صاحب اتنے دلیر کب سے ہو گئے؟ پھر پتہ چلا کہ جناب اصل کہانی تو یہ ہے، ان کے خلاف ایک چٹھی گئی ہوئی ہے، ایک شکایت گئی ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس پر انہوں نے وہ جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ جی میں پھر ایسا ہے تو ایسے پھر میں بھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال اب وہ معاملہ جو ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات بھی تھے، تو متعلقہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں انہوں نے جو خاتون جو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے موجودہ جج جو ہے شہزاد ملک صاحب، ان کی صاحبزادی شانزہ ملک صاحبہ، ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ ابھی تک ہو سکتا ہے جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو اریسٹ ہو چکی ہوں، یا وہ مطلب اب تعاون کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک جج کی صاحبزادی اگر تعاون نہ کرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، تو پھر لاقانونیت تو پھیلے گی۔ اور پہلے ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں، انہوں نے اپنا عدالتی جو ہے طاقت استعمال کرتے ہوئے بطور جج انہوں نے اس خاتون کو جو ان کی بیٹی تھی ان کو تحفظ فراہم کیا 2 نوجوانوں کو کچلنے کے مقدمے میں۔ تو یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے جی، عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے، وہ انصاف نہیں دیتی، وہ جج صاحب جو ہے وہ انصاف نہیں فراہم کرتے، وہ بارگیننگ کرتے ہیں کہ جی آپ میری بیٹی کا مقدمہ چھوڑ دیں، میں آپ کے اوپر لگنے والا جو الزام ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، اس طرح کی چیز ہے نا۔ بہرحال وہ پھر اسلام آباد اپنا لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ٹرانسفر کر دیے گئے، تو وہ والا مقدمہ جو تھا جج صاحب والا سرگودے والا وہ تو ادھر ادھر ہی ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔